अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुंतहा हसन हाजिर खिदमत हैं डिसाइफर विद अब्दुल बासित की एक नई एपिसोड के साथ। आज जो शो का आगाज़ हम गज़ा में जंग बंदी के माहिदे से करेंगे। क्या वाकई इस माहिदे पर अमल दरामद मुमकिन है? इसके अलावा मकबूजा जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला ने मोदी सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं और एक बार फिर कश्मीरियों को भारतीय रियासती दहशत गर्दी के सामने बेबस छोड़ दिया। शो के आखिरी हिस्से में हम बांग्लादेश और पाकिस्तान के बढ़ते हुए रिश्तों और इस पर भारत की परेशानियों पर बात करेंगे। सो आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। वेलकम बासित साहब। थैंक यू वेरी मच मुंतहा, और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सो बासित साहब, आखिरकार ये जंग बंदी मुआहिदा तो हो गया, आप किस तरह से देख रहे हैं इस जंग बंदी मुआहिदे को? ये आखिर इजराइल की कामयाबी है या कि हमास की? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है और दिलचस्प सवाल भी है और थोड़ा सा परेशान कुन सवाल भी है। वो कैसे? क्योंकि देखिए, जंग बंदी का मुआहिदा तो हो गया और जब से इसका ऐलान हुआ उस वक्त से लेकर आज तक तकरीबन 100 से ज़ायद मज़ीद फ़लस्तीनियों को इसराइल ने शहीद कर दिया गज़ा में। अब इसराइल ये क्यों कर रहा है वो हम सब जानते हैं कि इसराइल क्योंकि ये जो मुआहिदा है ये इतवार के रोज़ से इफ़ेक्टिव होगा 19 जनवरी से, तो वो चाहता है कि और तबाही फैलाए, जिस कदर जितने लोगों को शहीद कर सकता है करे। और जो एक फ्रस्ट्रेशन है, नेतन्याहू साहब इसराइलियों को भी बताना चाहते हैं कि देखिए हमने हमास के ख़िलाफ़ डट कर मुकाबला भी किया है। अब इसका नफ़ा और नुकसान जो है हमास के पर्सपेक्टिव से या फ़लस्तीनियों के पर्सपेक्टिव से भी देखना है और इसराइल के पर्सपेक्टिव से भी देखना है। बहुत से लोग, कल मुझसे बहुत से चैनल्स ने भी मेरे कमेंट्स लिए कि भाई ये किसकी फ़तह है, किसकी कामयाबी है, नाकामी है। अब इन चीज़ों को इस तरह इवेल्युएट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कुछ तो आपको इमीडिएट चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, कुछ मीडियम टर्म में होती हैं और कुछ लॉन्ग टर्म में चीज़ें होती हैं। अब जहाँ तक देखिए इमीडिएट अगर आप देखिए तो हमास ये क्लेम कर सकता है कि उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि इसराइल के इतने प्रेशर के बावजूद भी, तकरीबन 50,000 के करीब शहादतों के बावजूद भी, इसके बावजूद कि 1 लाख से ज़ायद लोग ज़ख्मी भी हुए, इसके बावजूद कि गज़ा इस वक्त पूरी डिस्ट्रक्शन है, पूरी नॉर्थ से लेकर साउथ तक कोई ऐसा इलाका वहाँ पे नहीं है जहाँ पे तबाही ना फैली हो और क़यामत सुग़रा का आलम ना हो। तो हमास ये कह सकता है और हम फ़लस्तीनी भी ये कह सकते हैं कि हमने इसराइल का प्रेशर बर्दाश्त किया, हमने कुर्बानियाँ भी दी, लेकिन हम झुके नहीं। इसराइल की ये ख्वाहिश कि उनके यरगमालियों को हमास वापस कर दे या इस्लामिक जिहाद वापस कर दे, वो तो नहीं हुआ। बिल्कुल। उसके लिए बहरहाल इसराइल को मुज़ाकरात की टेबल पे आना पड़ा और जिनको वो कहता था कि दहशत गर्द हैं, उन्हीं के साथ मुज़ाकरात करने किए गए। ठीक है, इजिप्ट, कतर, यूएस सारे शामिल थे, लेकिन अल्टीमेटली मुआहिदा तो उनके साथ ही हुआ। तो ये हमास ये क्लेम कर सकता है कि हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है और तहरीकों को इसी अंदाज से भी देखना चाहिए कि एक लॉन्ग टर्म होती है ना, तहरीकें 50 साल तक जारी रहती हैं, 100 साल भी जारी रह सकती हैं, 200 साल भी जारी रह सकती हैं। आफ्टर ऑल बर्र सग़ीर हमने भी तो 150 साल जद्दोजहद की कि यहाँ से बरतानिया को निकालें, तो टाइम लगता है इन तहरीकों में। तो हमास ये डेफिनेटली क्लेम कर सकती है कि जी हमने इसराइल को मजबूर किया कि वो बिल आखिर हमसे मुज़ाकरात करे और हमने जो हॉस्टेजेस अपने पास रखे हुए थे दैट पेड ऑफ, कि इसराइल को हमने जंगबंदी के मुआहदे पे मजबूर किया। अच्छा, ये एक पहलू है इस चीज़ को देखने का। इसराइल के नुक्ता नज़र से देखिए तो वो कहेगा जी हमारी बहुत बड़ी कामयाबी हुई। एक तो हमने बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया पूरी दुनिया को कि इसराइल जो 7 अक्टूबर 2023 को हुआ था उस किस्म के वाक़यात को दोबारा बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरा, वो कह सकता है कि जी हमने हमास, ठीक है, हमारा एक ऑब्जेक्टिव जो था कि हमास को हम बिल्कुल एनाहिलेट कर दें, ख़त्म कर दें, वो नहीं हुआ, वो मुमकिन भी नहीं था। लेकिन अगर आप देखिए तो हमास के पास वो जो अस्करी क़ुव्वत थी वो तो अब ख़त्म हो गई, उस तरह नहीं रही जो 7 अक्टूबर के दिन थी। सही। फिर वो ये भी कह सकते हैं कि हमें सिर्फ फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ कामयाबी नहीं हुई या गज़ा के ख़िलाफ़ कामयाबी नहीं हुई, हमने तो बल्कि लेबनान में जाके हिज़्बुल्लाह के जो लीडर थे हसन नसरुल्लाह, उनको भी शहीद कर दिया। हमारा तो इस वक्त पूरा लेबनान जो है, अगर आप देखिए तो वो इसराइली की बातें कर रहा है। तो इसलिए हमें वहाँ भी एक अच्छी फतह हुई, कामयाबी हमें मिल गई।
لیکن یہ بات بھی دوسری جانب سے ہو سکتی ہے کہ آپ لیبنان کی بات تو کر رہے ہیں لیکن ابھی تک آپ نارتھ ندرن اسرائیل میں جو آپ کے وہاں پہ سیٹلمنٹس تھی یہودیوں کی جو آپ نے وہاں سے نقل مکانی کروائی تھی وہ تو واپس نہیں جا سکے, وہ تو ابھی اپنے آپ کو غیر محفوظ ہی سمجھتے ہیں. تو دوسری طرف سے یہ کلیم بھی آ سکتا ہے. پھر اسرائیل یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ دیکھیے جی ہماری اس ساری جنگ سے کتنا ویسٹ ایشیا میں شام میں تبدیلی آ گئی. اسد البشر جو کہ بہت اینٹی اسرائیل تھے ان کو نکلنا پڑا, اور اب جو حکومت آئی ہے وہ قدرے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح وسیفرس نہیں ہے یا اینٹی اسرائیل نہیں ہے, کیونکہ میرا اپنا خیال یہی ہے کہ جو اس وقت احمد الشرع بیٹھے ہیں وہ شاید پرو امریکہ ہیں, کیونکہ ان کے لانے میں بھی ان کا کہیں نہ کہیں ہاتھ ضرور ہے. تو اس وجہ سے اسرائیل بھی یہ باتیں کر سکتا ہے. لیکن دوسری جانب یہ بھی دیکھیے یاد رہے نا کہ آپ نے یہ بھی پوچھا کہ عمل درآمد ممکن ہے کہ نہیں. عمل درآمد دیکھیے ابھی تو جو سیکیورٹی کیبنٹ ہے اسرائیل نے اس نے جو ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں پروگرام ابھی تک تو ہمیں جنگ بندی کا جو معاہدہ اس کی انہوں نے اپروول نہیں دی. صحیح, ممکن ہے کل تک ہفتے تک یہ آ جائے کیونکہ 19 تاریخ کو اس پہ امپلیمنٹیشن شروع ہونی ہے نا. اب اس کا یہ اسرائیل کی ساری چیزیں تو ہو سکتی ہیں لیکن بن نتنیاہو کے لیے بہت بڑا پرابلم ہے. وہ کس طرح دیکھیں سیاسی اعتبار سے اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. آپ کہہ سکتی ہیں ایک طرف تو ہاسٹیجز ہیں کیونکہ ہاسٹیجز مین ایشو ہے. اگر حماس کے پاس اور اسلامک جہاد کے پاس یہ یرغمالی نہ ہوتے اسرائیلی تو پھر بن نتنیاہو پہ اتنا پریشر نہیں تھا. یہ پریشر بلڈ ہی اسی لیے ہوا ہے ڈومیسٹکلی اسرائیل میں کہ جی آپ اپنے 100 آپ کے تقریباً وہاں پہ یرغمالی ہیں ان کو چھڑانے کے لیے آپ کریں. لیکن چونکہ بن نتنیاہو کے اپنے کرپشن کے کیسز ہیں اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے یہ جنگ بندی کا معاہدہ کیا تو کم از کم ایک پارٹی جو فار رائٹ پارٹی ہے اتمر بن گویر کی وہ تو کوalition گورنمنٹ چھوڑ دیں گے. وہ دوسرے ایک صاحب ہیں اسموٹش نام ہے میرے خیال اسٹور میں, وہ البتہ رہیں گے, وہ بھی فار رائٹ ہیں لیکن وہ شاید وہ فائنانس منسٹر ہیں ان کی کیبنٹ میں, وہ شاید حکومت نہ چھوڑے. لیکن ابھی حکومت گرنے کا شاید خطرہ شاید بن نتنیاہو کو نہیں ہے. لیکن ابھی تو چونکہ ہم فیز 1 میں داخل ہو رہے ہیں نا, بالکل اس کے 3 فیزز ہیں اور ہر فیز 42 دنوں کا ہے. اب پہلے فیز میں تو چلیے اگر یہ ہاسٹیجز آ جاتے ہیں تو یہ اسرائیل کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی, بن نتنیاہو بھی اس پہ کھیلیں گے. لیکن اگلے پھر کیا ہوتا ہے آیا کیونکہ کل بن نتنیاہو نے نہیں کہا کہ جی حماس کو الزام دیتے ہوئے کہ حماس پھر اپنی جو شرائط ہیں معاہدے کی اس سے ہٹ گیا ہے پیچھے, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. حماس کے لیڈر نے بڑا کلیئرلی کہا کہ وی آر کمیٹڈ ٹو دس سیز فائر ایگریمنٹ. تو اب جو ہے حماس جو بن نتنیاہو ہیں وہ کسی نہ کسی طور چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ زیادہ آگے نہ چلے, کیونکہ ان کو خطرہ تو یہی ہے نا کہ کہیں ان کی کوalition گورنمنٹ گر نہ جائے, کیونکہ اگر وہ گر جائے گی تو پھر ان کے لیے سارے جو ہیں ایک مسائل تو ان کے لیے کریٹ ہو جائیں گے, پولیٹیکل مسائل ان کے لیے. تو لوگوں کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ بن نتنیاہو نے جو, کیونکہ یہ اسی قسم کو معاہدہ ایگزیکٹلی یہی معاہدہ پچھلے سال مئی کے مہینے میں پریزیڈنٹ بائیڈن نے دیا تھا اگر آپ کو یاد ہو, جو کہ بن نتنیاہو نے پہلے ایگری کر کے پھر اس سے نکل گیا تھا. اب یہی معاہدہ اس وقت کیوں پاسبل ہوا, اور یہ بائیڈن کی کامیابی نہیں ہے, یہ اصل میں کامیابی ٹرمپ صاحب کی ہے. کیونکہ ٹرمپ صاحب نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ 20 جنوری ان کے آنے سے پہلے آپ یہ معاہدہ کر لیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ پچھلے جمعے کو پچھلے ایک ہفتے میں جو ان کے اسپیشل انوائے ہیں, مجھے ان کا نام بھول گیا, وٹکاف ہے کیا ہے, وہ اس ریجن میں موجود رہے ہیں اور وہ CIA کے جو ولیم برنز ہیں ان کے ساتھ مذاکرات میں بھی شریک ہوئے ہیں. اور انہوں نے بڑا کلیئرلی وارننگ دی ہے ٹرمپ کی جانب سے اسرائیل کو کہ آپ یہ فوری طور پہ یہ معاہدہ ضرور ایکسیپٹ کریں جو بھی یہ معاہدہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد, چونکہ بن نتنیاہو اور اسرائیل کو یہ معلوم ہے کہ وہ امریکہ کی مدد کے بغیر نہ یہ جنگ جاری رکھ سکتے ہیں اور نہ یہ ڈپلومیٹیکلی اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں, کیونکہ UN سیکورٹی کونسل ہے, وہاں پہ اور بڑے مسائل ہیں. ICJ نے جینوسائڈ قرار دے دیا ہے, ICC نے وارنٹس نکالے ہوئے ان کے خلاف, لیکن امریکہ کے سپورٹ کے بغیر یہ پریشر نہیں لے سکتے. ان کو اسرائیل کو معلوم ہے ایک قدم ہی وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. اس لیے نتنیاہو نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو آنے سے پہلے اوبلائج کر لیا, آپ کہہ سکتی ہیں ایک لحاظ سے. اب آگے کیونکہ یہ دیکھیے نا لانگ ٹرم میں بڑا ضروری ہے ان کے لیے, ایران کا تھوڑا سا پریشر
اب کل ہم بات کریں گے اس پہ، لیکن ٹرمپ کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ آتے ہی اگر یہ معاہدہ رہ جاتا ہے، جو کہ مجھے مشکل لگتا ہے اگلے آنے والے، کیونکہ اس میں دیکھیے نا ہے کہ فیلڈلفی جو ہے کوریڈور، اس سے وڈرال ہوگی، پورے غزہ سے وڈرال ہوگی، ہیومینیٹیرین اسسٹنس جائے گی 600 ٹرک ڈیلی کے حساب سے، اور بہت پھر اگلے جو 33 کے بعد جو مزید ہاسٹیجز ہیں وہ کس طرح ریلیز ہوں گے، کیونکہ اسرائیل ابھی تک ذرا ریلکٹنٹ ہے جو فلسطینی پرزنرز ہیں اسرائیل کے پاس، ان کو ریلیز کرنے میں. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ آگے پرابلمس کریٹ کر سکتی ہیں، کیونکہ اسرائیل کا جو نتنیاہو کا ایک گریٹر یا فار رائٹ کا جو ایک لانگ ٹرم آبجیکٹو ہے وہ تو یہ ہے نا گریٹر اسرائیل. تو اس وجہ سے آگے کیا امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. پھر ٹرمپ کا انٹرسٹ یہ ہوگا کہ وہ ابراہیم اکارڈز کو ریوائیو کریں، سعودی عرب اور اسرائیل کو قریب لے کر آئیں تاکہ ایران کے خلاف ایک محاذ بن سکے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن پہ ڈپینڈ کرے گا کہ کس طرح معاملات آگے چلتے ہیں. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت مشکل ہوگی اس معاہدے کو، اگر اسرائیل کی کیبنٹ اس کو آج کل اپروو کر لیتی ہے، اس کی پھر امپلیمنٹیشن کا فرسٹ فیز تو شاید ہو جائے، 33 اسرائیلی یرغمالی واپس بھی آ جائیں، لیکن اس کے بعد کیا کس طرح ڈیولپ ہوتا ہے، کس طرح انفولڈ ہوتا ہے، اٹ ریمین سین. لیکن ابھی بہت سے گلچز آئیں گی جہاں تک میرا خیال ہے، کیونکہ بن نتنیاہو کے مزاج میں یہ ہے کہ وہ تمام چیزوں کو کنفیوز کرے اور الزام پھر حماس پہ لگا دے کہ جی حماس نے شرائط قبول نہیں کی. تو باسط صاحب سمرائز کرتے کیا میں یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ جیت آخر ٹرمپ کی ہوئی؟ جیت تو اس وقت ٹرمپ کی ہوئی، لیکن اسرائیل نے بھی کھویا، حماس نے بھی کھویا اس پروسیس میں، لیکن چیزیں لانگ ٹرم میں اگر دیکھیے تو ابھی کچھ کہنا مشکل ہے. سچی بات یہی ہے. وہ جو بات تھی ٹرمپ کی کہ امریکہ فرسٹ، تو پھر امریکہ بازی لے گئے. ابھی خیر وہ تو ریٹرک ہے نا، ابھی we'll see when Trump comes into power then we will be able to analyze it. Alright. So یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور دیگر موضوعات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. Stay with us. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب یہ بتائیے گا کہ عمر عبداللہ صاحب نے کیا گل بکھیرے ہیں اپنی تقریر میں، مودی صاحب سے اتنے خوف زدہ کیوں ہیں؟ بھائی مودی صاحب سے بڑے بڑے لوگ خوف زدہ ہیں، اگر عمر عبداللہ بھی ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے. ابھی ان کا بڑا پولیٹیکل کریئر آگے ان کو نظر آ رہا ہے، اور مودی صاحب کو انہوں نے جھپی لگا دی ہے جس طرح انہوں نے پہلے اٹل بہاری واجپئی کو لگائی تھی. ان کے منسٹر آف اسٹیٹ بھی رہ چکے ہیں. تو اس دفعہ جو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں انتخابات ہوئے، اس میں جو ان کا ایجنڈا تھا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 پوائنٹ ایجنڈا تھا. ڈیولپمنٹ تو ایک سائڈ پہ رہی، لیکن جو پولیٹیکل ایسپیکٹ سے ایک یہ کہ جی مقبوضہ جموں اور کشمیر کی جو خصوصی حیثیت ہے جو انڈر آرٹیکل 370 اور 35A کے کانٹیکس میں تھی، اس کو بحال کیا جائے، اور پھر مقبوضہ جموں اور کشمیر کو ریاست کا درجہ دیا جائے، کیونکہ ابھی یونین ٹیریٹری ہے، اور لداخ کو بھی الگ کر دیا ہے. اب یہ سون مرگ ٹنل کا افتتاح ہوا 13 جنوری کو، پرائم منسٹر مودی وہاں پہنچے ہوئے تھے، اور گندربل میں یہ تو وہاں پہ چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب، چونکہ نیشنل کانفرنس انتخابات جیتی، تقریباً 42 سیٹیں انہوں نے لی. تو اب تقریر جو ہے نا وہ سن کے ہنسی بھی آتی ہے اور دل اداس بھی ہوتا ہے. سچی بات ہے، کیونکہ یہ جو عبداللہز ہیں نا، انہوں نے ہی کشمیر کاز کو بہت نقصان پہنچایا ہے. انہوں نے جو وہاں پہ کشمیریوں کی جو سینٹیمنٹ تھا اس کو ایک طرف رکھ کر بھارت کے ساتھ جو اپنے رشتے استوار کیے ہیں، وہی ون آف دا ریزنس کہ آج کشمیری ابھی تک بیچارے جو ہیں 8 لاکھ سے 9 لاکھ کے قریب وہاں سیکیورٹی پرسنل ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر میں. اس طرح وہاں پہ کالے قوانین جس طریقے سے نافذ ہیں، اور جس طریقے سے ایسپا ہو، پبلک سیفٹی ایکٹ ہو، اور بھی UAPA ہو، بہت سے ایسے کالے قوانین ہیں جن کی وجہ سے عام کشمیریوں کی وہاں جو حالت ہے وہ بد سے بدتر ہے. تو اس وجہ سے عمر عبداللہ صاحب کی تقریر سن کر تو میں تو بہت حیران ہوا، کیونکہ پوری الیکشن کیمپین میں مودیوں کو بھی گالیاں دیتے رہے اور سب کو، لیکن جو ہی یہ چیف منسٹر بنے، اب ان کو تقریباً یہ 16 اکتوبر کو شاید چیف منسٹر بنے تھے، تو اب 3 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے.
تو اس تقریر میں تو انہوں نے حد ہی کر دی جس طریقے سے انہوں نے مودی صاحب کو سر پہ بٹھا دیا کہ آپ کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے جی، یہ ڈیولپمنٹ بھی آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، آپ کا ہی کمال ہے کہ آپ نے سومرگ یہ ٹنل بنا دی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ جی ہم اب یہ امید آپ سے کرتے ہیں کہ آپ مقبوضہ جموں اور کشمیر کا جو ریاستی درجہ ہے وہ بحال کر دیں گے۔ اچھا، اس پہ مودی صاحب تھوڑا سا مسکرائے بھی، بالکل، لیکن عمر عبداللہ صاحب نے اپنی تقریر میں یہ کہنا مناسب ہی نہیں سمجھا کہ جو غیر آئینی اقدامات آپ نے لیے تھے 5 اگست 2019 کو، اور آپ نے ہماری خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی، اس کو بحال کریں۔ ریاستی درجہ تو ایک بات ہے نا، الگ بات ہے، وہ بھی تو اپنی اصلی حالت میں بحال نہیں ہوگی، کیونکہ لداخ تو یونین ٹیریٹری سیپریٹ رہے گا۔ تو یہ کہیں بھی اپنی تقریر میں نہیں کہا کہ جو خصوصی حیثیت تھی، جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سو کالڈ تھا 27 اکتوبر 1947 کا جو مہاراجہ ہری سنگھ نے سائن کیا تھا، اسی سے آرٹیکل 370 آیا، ساری چیزیں اسی سے فلو کرتی ہیں نا۔ تو یہ کہیں نہیں کہا، اور شیخ عبداللہ جو ان کے دادا ہیں انہوں نے بھی اس چیز سے ایگری کیا ہوا تھا، کہیں بھی نہیں کہا کہ جی وہ آپ خصوصی حیثیت اس کی ریسٹور کریں، حالانکہ پورے الیکشن میں یہی بات کرتے۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی چونکہ آپ سپریم کورٹ نے ان غیر آئینی اقدامات کو جائز قرار دے دیا تو میں اب کیا کروں، یہ آرگومنٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن جس طریقے سے وہ مینشن کر رہے تھے اپنی تقریر میں کہ بالکل وہ ایک لحاظ سے بھیک مانگ رہے ہیں پرائم منسٹر مودی سے۔ اب تحریک کا تو حصہ کبھی رہے نہیں نا، یہ تو ہمیشہ سے پرو انڈیا رہے ہیں، ہم سب جانتے ہی ہیں، ان کے والد صاحب فاروق عبداللہ صاحب کو بھی ہم جانتے ہیں، پھر ان کے دادا شیخ عبداللہ کو بھی ہم جانتے ہیں۔ اچھا، دوسری جانب جب یہ بات یہ کر رہے تھے کہ اب ہم امید کرتے ہیں کہ جی کیونکہ پرائم منسٹر مودی نے اپنا وعدہ کیا اور انہوں نے یہاں انتخابات کروا دیے 4 مہینے کے اندر اندر، تو اب کشمیری آپ سے یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ اب آپ جو ہے ریاست کا جو درجہ ہے وہ بحال کر دیں گے۔ اچھا، مودی صاحب بڑے چالاک اور زبردست انسان ہیں مطلب سیاستدان جو ٹھہرے، پرانا تجربہ کار سیاستدان ہیں، گجرات کے چیف منسٹر کتنے سال رہے، جب یہ 17 سال کے تھے نا تو یہ گھر سے بھاگ گئے تھے، جب ان کے والدین ان کی شادی کروائی نا تو وہاں سے بھاگ نکلے، اور کچھ مہینوں کے بعد ہی بیوی کو چھوڑ کے کہ آپ نے میری شادی کرائی ہے، اب آپ اس کا خیال رکھیں کیونکہ میں تو شادی وادی کے چکر میں نہیں ہوں۔ تو اس کے بعد سے لے کر اب تک انہوں نے شادی نہیں کی ہوئی۔ تو اب یہ ہے کہ یہ صاحب ہیں محترم، انہوں نے اپنی تقریر جب شروع کی تو کیونکہ لوگوں کو یہ تھا کہ چونکہ پرائم منسٹر مودی سونمرگ ٹنل کے لیے آ رہے ہیں تو ممکن ہے کہ ایک بہت بڑا اعلان ہو ان کی تقریر میں، اور وہ اعلان یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ دیں کہ جی آج سے ہم کل سے ریاست کا درجہ دے رہے ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر کو، لیکن انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا، نہ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا، نہ کوئی ٹائم فریم دیا، وہ بس ہنس کے مسکرا کے عمر عبداللہ کو دیکھ کر یہ کیسے انسان ہیں، یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں، مر کیوں نہیں جاتے، ہاں اسی قسم کی بات ہے۔ تو وہ دیکھ کر خوش ہوئے ہوں گے کہ یار دیکھو کل تک یہ بچہ جو ہے عمر عبداللہ مجھے الیکشن کیمپین میں گالیاں دیتا رہا ہے، اور کیسے کیسے ان کے والد محترم ڈاکٹر فاروق عبداللہ کہتے پھر رہے تھے کہ جی ہم خصوصی حیثیت لے کر ہی رہیں گے۔ گپکر الائنس بنا تھا، آپ کو اگر یاد ہو، جس دن یہ فیصلہ ہوا نا 4 تاریخ کو، ایک دن پہلے ہی ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے 5 اگست کو۔ تو وہ گپکر الائنس، گپکر ایک سڑک ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، سری نگر میں، تو وہاں پہ ان کا ریزیڈنس ہے فاروق عبداللہ صاحب کا، تو ادھر یہ میٹنگ ہوئی، اس میں محبوبہ مفتی وغیرہ اور بھی جو کشمیری رہنما تھے وہاں موجود تھے۔ حریت آبویسلی نہیں تھی، حریت کو تو پہلے سے ہی پابند سلاسل کیا ہوا ہے، تو یہ جو پرو انڈیا لوگ ہیں سارے وہاں موجود تھے۔ تو انہوں نے ایک گپکر الائنس بنایا تھا اس کی خصوصی حیثیت کی بحالی کے لیے۔ اب وہ گپکر الائنس تو پتہ نہیں ہوا میں کہیں تحلیل ہو گیا ہے، لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے آج شیخ عبداللہ ہوں یا ایون مفتیز بھی ہوں فار دیٹ میٹر، ان لوگوں کی وجہ سے ایک، چونکہ بعض ہر دفعے یہ بھارت کے کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں کہ جی جو بھی فیصلہ ہو وہ بھارت ایک کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہو۔ اب تو بھارت ایک کانسٹیٹیوشن میں بھی تبدیلیاں آ گئی ہیں 370 کے بعد،
تو اب تو بہرحال جو ہے یہ ایک لحاظ سے دے ہیو گیون اپ، دے ہیو سرنڈرڈ ٹو نیو دہلی. لیکن ابھی بھی جہاں تک میرا خیال ہے کہ جو میجورٹی ہے کشمیریوں کی، ان کے دل و دماغ ابھی تک بھارت کے تسلط کو نہیں تسلیم کر پائے. صحیح. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں نا فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، کشمیر میں چلیے وہ ہم نے نظر نہیں آتی چیزیں اس وقت، لیکن ایک طویل جد و جہد تو ہے اگر آپ دیکھیے. لیکن یہ بات میں آخر میں ضرور یہ سیگمنٹ ختم ہونے سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کشمیریوں سے کہ دیکھیے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سفارت کاری سے اور پاکستان کی ہم بھی اب سپورٹ اس طرح نہیں کر پا رہے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، اس سے آپ کو آزادی مل جائے گی یا آپ کو حق خود ارادیت مل جائے گا، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا. لیٹ می بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. رائٹ. اس کے لیے آپ کو مزید قربانیاں دینی پڑیں گی، اور کوئی بھی جو آزادی ہے نا، جو ایک جو آکوپائی کرتا ہے، آکوپائر ہوتا ہے، وہ آپ کو آزادی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا. ڈیفینیٹلی. اس کے لیے آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. آپ نے قربانیاں دی ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا، لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ مزید قربانیوں کا متقاضی ہے. اب کشمیری کتنی قربانیاں دے سکتے ہیں؟ کیا وہ فلسطینیوں کی طرح اپنے جو ہے شہادتیں پیش کر سکتے ہیں؟ مطلب دیکھیے نا، وہاں بھی اگر 50,000 کے قریب لوگ شہید ہوئے تو 70% کے قریب وہاں پہ خواتین اور بچے تھے. بالکل. تو یہ قربانیوں کا جو فلسطینیوں کا لیول ہے نا، یہ کہیں آئی ڈو ناٹ نو، بلکہ آرگومنٹ یہ بھی آ سکتا ہے کشمیریوں کی جانب سے کہ جی فلسطینیوں نے کہاں آزادی حاصل کر لی، اتنی قربانیاں تو انہوں نے بھی دے دی نا. تو آپ کا آرگومنٹ تو غلط ثابت ہو گیا، کیونکہ فلسطینیوں کو تو آزادی نہیں مل رہی، حالانکہ انہوں نے ہم سے شاید زیادہ قربانیاں دی ہوں، زیادہ مظالم انہوں نے برداشت کیے ہوں اسرائیل کے. لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ شاید ابھی نہیں فلسطینیوں کو آزادی ملی، لیکن کیا معلوم آج سے 10 سال بعد، 20 سال بعد کیا صورتحال ہو. اس وقت تو حماس اور ایون پیلسٹینین اتھارٹی میں بھی پرابلمز لگتے ہیں فلسطینیوں کے اندر، جس طرح کشمیر میں بھی ہے. کشمیریوں کے اندر بھی ایشوز ہیں نا، ایک طرف حریت ہے، دوسری طرف یہ پرو انڈیا ہیں، کچھ اور لوگ بھی ہیں. تو اس وجہ سے یہ تو ایک چلیے لاجیکل چیز ہے کہ جو بھی تحریک ہوگی سب ایک ہی صفحے پہ تو نہیں ہو سکتے نا، اختلاف رائے ہوتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو آپ پہ غاصب ہے آپ اسی گود میں جا کر بیٹھ جائیں، جو یہ یہ عبداللہ وغیرہ جو کر رہے ہیں. بالکل. تو یہ جو ہے یہ ایک آپ کہہ سکتی ہیں کہ بہت بدقسمتی ہے اس ساری جد و جہد کی. کم از کم اگر دیکھو نا، پی ایل او یا فتح جو ہے یا محمود عباس کی جو گورنمنٹ ہے ویسٹ بینک میں، وہ کم از کم فلسطین اسرائیل کو مانتی تو ہی نا اس کی آکوپیشن کو. یہاں تو عبداللہ مان رہے ہیں کہ جی آپ نے جو کیا، پریزنگ ہیم، ناٹ اونلی پریزنگ، ایکسیپٹنگ ہز اللیگل ایکشنز. وہ کہ سپریم کورٹ نے ان کو کہہ دیا کہ وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ دیکھیے، اور ایون جو سین لوگ ہیں، جو وائز لوگ ہیں انڈیا کے اندر بھی، اگر آپ کامنٹری پڑھیں تو وہاں وہ کہتے ہیں غیر آئینی قبض سارے اقدامات تھے. تو بہرحال یہ ایک ڈائلیما ہے، المیہ ہے اس جموں اور کشمیر کی اسٹرگل کا. باسی صاحب، بھارت کی بھی کچھ پریشانیوں کا ذکر کریں گے، ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں. بالکل کرتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. باسی صاحب، کیا یہ جائز ہے؟ کیا چیز جائز ہے نا جائز ہے بھائی؟ کھل کے بتائیے نا. یہ جو بھارت کو بڑی پریشانی لاحق ہو چکی ہے بنگلہ دیش اور پاکستان کی قربتوں سے، ان کے بڑھتے ہوئے تعلقات کو لے کر، کیا یہ جائز ہے؟ ہاں، یہ بھارت کی جو پریشانیاں ہیں وہ تو وہی جانے، ان کو مبارک ہوں. لیکن یہ بات اپنی تئیں ایک حقیقت ہے کہ 5 اگست 2024 میں جو تبدیلیاں بنگلہ دیش میں آئی ہیں، اس سے بنگلہ دیش میں ایک جو فضا تھی اس میں بڑی مثبت تبدیلی آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لوگ خوش ہیں، اور شیخ حسینہ کا جو ایک بہت اتھارٹیرین جو رول تھا، رجیم تھی، وہ ختم ہوئی.
اور جو دھاندلیاں کرتی رہتی تھیں انتخابات میں وہ ختم ہوئیں. تو ماحول بہت اچھا ہے بنگلہ دیش میں, اور ان کی وجہ سے جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے حکومتوں کے درمیان اور پھر لوگوں کے درمیان جو مصنوعی دوریاں تھیں وہ دور ہوئیں, وہ ختم ہوئیں. تو ہمارے لیے تو بڑی خوش آئند بات ہے. ہم قطعاً یہ نہیں چاہتے, میں لیٹ می ایمفیسائز ہیئر, کہ پاکستان کی گورنمنٹ کی نہ لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات خراب ہوں یا کوئی ان کے تنازع میں. ہماری قطعاً یہ خواہش نہیں ہے. ہم یہ بھی چاہتے ہیں اور یہ معلوم ہے اس بات کا کہ بھارت کتنا اہم ہے بنگلہ دیش کے لیے اور بنگلہ دیش کتنا اہم ہے بھارت کے لیے. قطع نظر اس کے کہ ان دونوں ممالک کے تعلقات کیسے ہوتے ہیں, ہماری خواہش البتہ یہی ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات بہتر سے بہتر ہوں, کیونکہ ہم نے ایک ساتھ تاریخ میں جدوجہد کی, ہم ایک ہی پاکستان کا حصہ تھے. ٹھیک ہے 71 میں وہ ہم سے الگ ہو گئے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم 71 کے ایشو کو لے کر اب اسی کا گرفتار ہو جائیں, اسی تاریخ سے نکل کر مستقبل کی جانب دیکھنا ہمارا, میرا خیال میں اس وقت ان کے لیے بھی ٹھیک ہے اور ہمارے لیے بھی ٹھیک ہے. بالکل. اچھا, اس ضمن میں میں اپنے ناظرین کو یاد دلاتا چلوں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان 9 اپریل کا ایک ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہے 1974 کا. اس میں یہ بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جی تینوں ممالک فرگیٹ اینڈ فرگیو کر کے آگے چلیں, کیونکہ اس وقت کی حکومت جو تھی شیخ مجیب الرحمان کی, وہ بڑا زور دے رہے تھے, خاص طور پہ ان کی 75 میں تو ان کو ہلاک کر دیا گیا, لیکن کہ جی پاکستان فارملی اپولوجائز کرے, یہ کرے وہ کرے. لیکن وہ جو ایگریمنٹ تھا اس سے کچھ چیزیں ٹھیک ہو گئیں. اس کے بعد پھر شیخ مجیب الرحمان یہاں آئے بھی, وہ IC سمٹ اٹینڈ کرنے لاہور میں 1974 میں, تو چیزیں ٹھیک چلتی رہیں کسی حد تک. لیکن پھر شیخ حسینہ بعد میں, شیخ حسینہ کے آنے سے بڑے پرابلمز ہوئے. خالدہ ضیاء کے زمانے میں کچھ اتنے ایشوز نہیں تھے, یا اس سے پہلے ضیاء الرحمان بھی تھے یا ارشاد تھے, ان کے زمانے میں بھی کوئی اتنے بڑے ایشوز نہیں تھے. اصل معاملہ 2008-9 میں خاص طور پہ جب شیخ حسینہ, اس سے پہلے بھی ایک دفعہ آئی تھیں لیکن اس دفعہ جب آئیں تو اس سے پرابلمز بہت زیادہ ہوئے کریٹ. اچھا, ہمارا یہ ہے کہ ایک بھارت نے تاثر قائم کر رکھا تھا بنگلہ دیش میں, یا بھارت میں بھی ایک نیریٹو چلتا تھا کہ جو بنگلہ دیش کے لوگ ہیں اور بنگلہ دیش کی جو آرمی ہے وہ پاکستان کی آرمی کے بڑے خلاف ہے, کیونکہ جتنے بھی سو کالڈ مظالم ہوئے ان کا جو نیریٹو اگر آپ دیکھیے تو پتہ نہیں کتنی خواتین کو ریپ کر دیا گیا, الزامات جو ان کے ہیں, تو وہ سارا جو بلیم ہے نا وہ ہماری آرمی کو دیتے ہیں, پروپیگنڈا ہے, اس کو فالو کرتے ہیں. اچھا, ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی ہے اور یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ پیش رفت ہے, کیونکہ اس سارے معاملے میں پہلی دفعہ ان کے جو پرنسپل اسٹاف آفیسر ہیں جو کہ لیفٹیننٹ جنرل SM قمر الحسن ہیں, وہ پاکستان کے دورے پہ آ گئے. اس سے دیکھیے ایک بات, بڑا میسج ہمیں بنگلہ دیش سے ملتا ہے کہ جی بنگلہ دیش کی آرمی اب تمام 1971 کی, آپ کا قصور ہو, مفتی بہانیوں کا ہو, جو بھی ہو, ہم اس ماضی میں نہیں رہنا چاہتے, ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور یہ انہوں نے ہمارے آرمی چیف سے ہی ملاقات کی, جو پھر ہمارے جنرل شمشاد ساحر, مرزا شمشاد ساحر, ان سے ہی ملاقات ان کی ہوئی. تو ایک بڑا اچھا میسج بنگلہ دیش کی جانب سے ملا, اور یہ اس وقت ملا جب کہ ہمارے اپنے فارن منسٹر اور نائب وزیر اعظم بنگلہ دیش کا دورہ کریں گے اگلے مہینے. تو یہ تمام وہ ڈیولپمنٹس ہیں جس سے بھارت کو پریشانی تو لاحق ہے, کیونکہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ معاملات جو ہیں بنگلہ دیش ابھی پچھلے دنوں ان کی, بلکہ یہ جو ہے ان کے جو بارڈر ہے وہاں جھڑپیں بھی ہوئی ہیں, اور بارڈر جو ہے ان کی بارڈر فورس اور بنگلہ دیش کی بنگلہ دیش گارڈ, بارڈر گارڈ بنگلہ دیش اور BSF, ان کے درمیان بلکہ ایک بنگلہ دیشی کو قتل بھی کر دیا گیا. تو پچھلے دنوں کمانڈر لیول پہ ان کی ٹاکس ہوئی ہیں, تو اس میں معاملات کو ٹھیک کرنے کی بات ہوئی. لیکن انڈیا کو یہ معلوم ہے کہ اب بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان کی جو ہمارے بڑھتے ہوئے رشتے ہیں, اب ایک یہ حقیقت ہے, اس کو ماننا پڑے گا, لیکن ابھی تک اس سے ہضم نہیں ہو رہا. اسی وجہ سے آپ دیکھیے, میں نے پچھلے ایک شو میں ذکر کیا تھا کوتلیہ کی فلسفی کا. ہمارے جو ہی بنگلہ دیش سے تعلقات ٹھیک ہونا شروع ہوئے نا 5 اگست کے بعد, تو
بھارت نے فوری طور پہ طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ شروع کر دی صحیح ہے. بالکل. پہلے اپنا وہ جے پی سنگھ کو بھجوایا جو ان کا فوکل پوائنٹ ہے افغانستان پاکستان کے لیے اور ایران کے لیے, اور اس کے بعد اب وکرم مسری جو فارن سیکرٹری ہیں ان کی ملاقات افغانستان کے جو طالبان کے منسٹر ہیں فارن منسٹر عامر متقی ان کے ساتھ ہو گئی. تو اب وہ مطلب ہمارے لیے ویسٹرن فرنٹ دوبارہ کھولنا چاہتے ہیں تاکہ اگر ہم بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں, کیونکہ اب یہ ایک بات طے ہے کہ بنگلہ دیش کا جو انٹرم سیٹ اپ ہے, الیکشنز کب ہوتے ہیں وی ڈو ناٹ نو, ممکن ہے کہ 2026 میں کہہ رہے ہیں کہ ہوں گے فرسٹ ہاف آف 2000, لیکن اس وقت تک یہی حکومت رہے گی. تو کوشش یہی ہے کہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے تھے بہت سی چیزوں پہ بات چیت ہو, خاص طور پہ اکنامک اینڈ ٹریڈ از دا ٹاپ موسٹ پریورٹی. اس کے بعد آبویسلی ویزا فیسیلیٹیشن بھی ہو گئی. اب پاکستانیوں کو پہلے کلیئرنس کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں جانے کے لیے, سیکیورٹی کلیئرنس, اسی لیے ہمارے اب کارگو شپس بھی جا رہے ہیں. دوسری طرف ڈیفنس کوآپریشن کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, جو ہم نے کریسنٹ سیکیورٹی انیشیٹو آئیڈیا پیش کیا تھا نا, وہ بھی شاید اب کہیں نہ کہیں اس پہ بات چیت ہو رہی ہو, آئی ڈو ناٹ نو. لیکن یہ بھی ایک ایسا انیشیٹو ہے جو کہ لیا جا سکتا ہے, اور اس کی شروعات بنگلہ دیش اور پاکستان نے ہی کرنی ہے میرے خیال میں. کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شروعات ہو چکی ہیں؟ ہو چکی ہے. دیکھیے جو یہ ان کے آئے ہیں پرنسپل اسٹاف آفیسر, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, بالکل یہ ایک بہت بڑا میسج ہے. ہمارے لوگوں نے شاید اس کو اس طرح دیکھا نہیں ہے, یا انڈر اسٹیمیٹ کر دیا. یہ ایک بہت بڑا میسج بنگلہ دیش کی جانب سے ہمیں ملا ہے کہ دیکھیے ماضی کو ہم بلا رہے ہیں, ہم باتیں نہیں کر رہے فارملی, پبلکلی ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ آپ ہم سے اپالوجی مانگیے, یہ کیجئے وہ کیجئے, یا ایسٹس کو ہم ری اوپن کریں, اس کی ڈسٹریبیوشن دیکھیے. ہم کوئی ایسی باتیں نہیں کر رہے, ہم مستقبل کی جانب دیکھ رہے ہیں. اس لیے بار بار وہ بنگلہ دیش کی جانب سے یہی میسج مل رہا ہے کہ ہم مستقبل کی بات کریں گے. بالکل ڈیفنس کوآپریشن کی بات بھی کریں گے, کیونکہ ہمارے خطرات ایک جیسے ہیں. ہم سیکیورٹی, آپ ہمیں ایک ٹریننگ کی بات بھی کریں گے, آپ ہم سے فائدہ اٹھائیے, ہم آپ سے فائدہ اٹھائیں گے, میوچولی بینیفیشل ریلیشن شپ کی ہم بات کریں گے. تو یہ بہت مجھے امید ہے کہ اب ہم اس مومنٹم کو سسٹین کر پائیں گے. دیٹ شوڈ بی امپورٹنٹ. یہ نہ ہو کہ ہم اپنی جو ہے انسٹیٹیوشنل نااہلیوں کی وجہ سے اس مومنٹم کو کہیں توڑ دیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ادارے ہیں, جو حکومت ہے, اس کو اس بات کا احساس ہے کہ ایک بہت اہم ہماری فارن پالیسی کا کمپوننٹ ہے اور آبجیکٹو ہے کہ ہم بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے روایتی جو ہمارے ایک تعلقات ہونے چاہیے ان کو ہم بحال کریں. تو اس موقع کو ضائع نہیں کرنا ہم نے. تو باسی صاحب دوسری جانب جو آپ نے یہ بھارت کی بات کی ہے کہ وہ افغانستان کو انگیج کرنا چاہ رہا ہے, بیسیکلی تو ہمیں تھریٹننگ میسیجز دے رہا ہے. سو ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو کاؤنٹر دس تھریٹ؟ اس کا ایک انشاءاللہ کل گفتگو کرتے ہیں افغانستان, کیونکہ ہم پہلے ہی بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ ہماری افغانستان پالیسی میں بہت سے لوپ ہولز ہیں جن کو پلگ کرنے کی ضرورت ہے. ہم وہ نہیں کر پا رہے, اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں جو ہم پہلے کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں. لیکن یہ ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ اس کے باوجود اگر ان کے طالبان کے ساتھ تعلقات ہوتے نہیں ہوتے, یہ بات ہمیں یاد رہے کہ چاہے وہ بلوچستان لبریشن آرمی ہو, چاہے بلوچستان ریپبلکن آرمی ہو, چاہے وہ TTP ہو, فنڈنگ ان کی سب بھارت سے ہوتی ہے. اور وہ مختلف ذرائع استعمال کرتے ہیں, اور کہیں ہمارے دوست ممالک کی بھی سہولتیں ان کو مل جاتی ہیں کہیں نہ کہیں. دیکھیے نا, کمانڈر کلبھوشن جادیو چابہار میں ہی آپریٹ کر رہا تھا نا 2023 سے, کوئی نئی بات بھی نہیں تھی, اور وہیں سے کئی بار وہ پاکستان آتا جاتا رہا. تو شکر ہوا کہ مارچ 2016 کو ہم نے اس کو گرفتار کر لیا, کلبھوشن جادیو کو. تو یہ ابھی بھی جاری ہے, کیونکہ پھر گلوبل ڈائنامکس اگر دیکھیے تو یہاں پہ امریکہ اور بھارت کے انٹرسٹ کنورج کرتے ہیں. امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ سی پیک آگے بڑھے, گوادر پورٹ اس طرح ڈیولپ ہو. بھارت کو بھی خطرہ لاحق رہتا ہے چین سے کہ کہیں وہ اپنے نیول بیسز یہاں نہ بنا دے گوادر میں, انڈین اوشن میں جو ہے ان کے لیے پرابلمس کریٹ کر سکتے. لیکن چین کو اب کوئی روک نہیں سکتا. چین نے اب اس قدر اپنے ایک رائزنگ پاور ہے. ٹھیک ہے مشکلات چین کی بھی اس وقت ہیں, اکنامیکلی اس طرح گروتھ نہیں ہو رہی, یا ابھی ٹیکنالوجیکلی اتنا آگے ایڈوانس ہو تو بہت گیا ہے, لیکن ابھی کیچ اپ کرنا امریکہ کے ساتھ بھی ٹائم لگے گا. لیکن پھر بھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا جو نئے نامینی ہیں ڈیفنس سیکرٹری ہیکسیتھ,
ان کی جو ہے پروسیڈنگز ہو رہی تھیں سینٹ میں، تو ایک سینیٹر یہ کہہ رہے تھے ریپبلکن سینیٹر کہ بائیڈن نے تو توجہ ہی نہیں دی اپنی یو ایس نیوی کو اسٹرینتھن کرنے کی. چین نے پچھلے 2-3 سالوں میں 300 وارشز بنا لیں، کتنی سب مرینز بنا لیں، اس کی بلو واٹر نیوی کہاں سے کہاں پھیل رہی ہے اور ہم لوگ سکڑ رہے ہیں. تو کیا آپ مزید وارشز بنائیں گے تاکہ جو چائنا کا حملہ اس کو آپ کاؤنٹر کر سکیں؟ تو اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. تو چین کا رائز تو دیکھیے ہونا ہے، ہو رہا ہے صحیح، لیکن لیکن امریکہ اس کو کس طرح کاؤنٹر کرتا ہے. اب ٹرمپ آتے ہیں، کیا حالات ہوتے ہیں. پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ بھارت کو یہ بھی خطرہ لگا رہتا ہے نا پاکستان اور بنگلہ دیش سے، کہ کہیں یہ ایسٹرن جو 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں نارتھ ایسٹ میں، کہیں وہاں پہ جو ہے مسائل کریٹ نہ کریں. امریکہ سے بھی ان کو کچھ اپریہنشنز ہیں کہ امریکہ کوئی عیسائی ریاست یہاں بنانا چاہتا ہے، مانی پور ہو گیا یا ناگا لینڈ ہو گیا جہاں پہ عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے. تو ایک اسٹیٹ یہاں اس طرح دیکھیے نا، ایسٹ ٹیمور میں انہوں نے عیسائیوں انڈونیشیا سے لے کر بنا دی، سوڈان میں ساؤتھ سوڈان بنا دیا، عیسائیوں کی اسٹیٹ بنا دی. تو ہم تو بڑے اچھی پروپوزل ہے کہ ایک عیسائیوں کی اسٹیٹ بن جائے نارتھ ایسٹ میں. اچھا پروپوزل کس کے لیے ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے لیے اچھی ہے، اور امریکہ اور یو کے بھی ان کو بھی خوش ہونا چاہیے، بھارت کے لیے، بھارت کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ چلیے کچھ علاقہ تھوڑا کم ہو جائے گا، پرابلمس کم ہو جائیں گے ان کے. یار لیکن اسٹل ورلڈ از فل آف چیلنجز. وہ تو ہے، فل آف چیلنجز. تو انہی چیلنجز کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت بھی جو ہے وہ چیلنج ہی ہوا جاتا ہے، ختم ہوا جاتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل مزید دلچسپ موضوعات کے ساتھ. دیکھتے رہیے ڈیسائفر ود عبدالباسط.